morning to all students. उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम उर्दू का सब्जेक्ट पढ़ेंगे और उर्दू के सब्जेक्ट में पहला जो टॉपिक हम लेंगे वो है नज़म। और कौन सी नज़म है? नज़म नात। ठीक है, तो आए हम शुरू करते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि नात किसको कहते हैं। शायरी के इस्लाम में नात के क्या मफ़हूम है, नात का मतलब क्या है, नात के लफ्ज़ी मायने क्या हैं। तो नात के लफ्ज़ी मायने हैं सना, तारीफ। शायरी के इस्लाम में नात उस नज़म को कहा जाता है जिसमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए, उनके हुस्न जमाल का तज़किरा किया जाए, उनके औसाफ को बयान किया जाए। उस नज़म को नात कहते हैं। ये जो नात लिखी गई है ये किस शायर ने लिखी है, तो इसका नाम भी मैंने यहाँ पर शो किया है। शायर का नाम है डॉक्टर ख्वाजा आबिद निज़ामी। तो आए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम वन बाय वन मिस्ट्री को पढ़ेंगे, उनको समझेंगे और फिर उसके बाद थोड़ा असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगी। सबसे पहले तो आप पेज नंबर आपका 10 निकाल लें, बुक का क्लास 6। पेज नंबर निकालने के बाद आपका पहला मिसरा है जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। शायद पहले मिसरे में कह रहा है, दोनों आलम के आका हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और है रहमत सरापा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब शायर कह रहे हैं इस नज़म के पहले मिसरे में ये इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इसी जहां के नहीं जिसमें हम बतौर मुसलमान रहते हैं, सिर्फ इसी जहां के नहीं उस जहां के भी आका हैं, नबी हैं। ठीक है, उनसे बढ़कर तो कोई शान ही नहीं। खुदा ने उनकी शान को इस कदर बयान कर दिया कि वो सिर्फ इसी फानी दुनिया के नहीं बल्कि दोनों आलम कहते हैं ये दुनिया के अलावा तमाम जहां, दूसरे जहां, वो जहां जहां हमें हमारी जो मेन जिंदगी है, जो असल जिंदगी आखिरत, उस जहां के भी वो सरदार हैं, उस जहां के भी वो आका हैं और वो रहमत है हमारे लिए, बतौर रहमत है हमारे लिए। हम कुछ ना थे जब वो इस दुनिया में आए, तशरीफ लाए, हम पर एक रहमत अल्लाह पाक ने नाजिल की, उन्हें इस दुनिया फ़ानी में भेजकर हमारे लिए। हम उनके उम्मती हैं, इस बात का हमें इस बात का फ़ख्र होना चाहिए कि हम उस नबी के उम्मती हैं जिस नबी की उम्मत में आने से पहले, उम्मत में आने के लिए हम दूसरे पैगंबर अंबिया भी दुआएं मांगते थे कि हमें उस नबी की उम्मत में या अल्लाह शामिल कर दे। लेकिन हम तो इतने खुश नसीब है कि हम जब पैदा हुए तो हमें पता चला कि हम उस नबी के ही उम्मती हैं। दूसरे मिसरे में शायद कह रहे हैं, आप हैं अंबिया व रसूल के इमाम। रसूल कहते हैं रसूल की जमाओं को, रसूल की जो जमा होती है उसको कहते हैं रसूल। आप हैं अंबिया व रसूल के इमाम, हैं नबीद मसीहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे नबी सिर्फ एक पैगंबर नहीं थे, एक नबी नहीं थे, बल्कि वो हज़रत आदम से लेकर तमाम अंबिया कराम के इमाम थे। वो उन तमाम अंबिया जो हज़रत आदम से लेकर जितने भी अंबिया हैं, जितने भी नबी हैं, उन तमाम नबियों के इमाम हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इस ज़बान पढ़े सल्ले अला सुबह शाम है दुखों के मदावा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब ये इस नज़म में शायर इस बात
اس مصرے میں اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ ہمارے دکھوں کا مداوا، یعنی مداوا کہتے ہیں علاج کو، ہمارے دکھوں کے تمام علاج جو ہے نا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان پہ درود و سلام کیوں نہ بھیجیں؟ جب ہم ایک محمد بولتے ہیں نا تب ہمارے لب بھی بوسہ دے دیتے ہیں ان کے نام پر۔ آپ یہ اس بات کو آپ یہ ذرا ایکسپیریمنٹ کریں گے، جب آپ محمد بھی بول رہے ہوتے ہیں تب ہمارے جو لب ہوتے ہیں وہ بھی ان کے نام پر بوسہ دیتے ہیں۔ تو ہم ایک صلی اللہ جو پڑھ رہے تھے درود پاک، آپ کو پتہ ہوگا آپ ایک درود پڑھیں گے اور آپ پر 10 نیکیاں آپ کے اعمال نامات پر لکھ دی جاتی ہیں۔ ہمارے تمام دکھوں کا مداوا، ہماری تمام پریشانیاں، رنج و غم جب ہوتی ہیں تو ان سب کا علاج ہمارے نبی کے پاس ہے۔ آپ درود شریف بھی پڑھیں گے صبح و شام تو آپ کے دل کو ایک سکون ملے گا، ایک راحت ملے گی۔ دوسرے آگے جو ہم پڑھتے ہیں، شاعر یہ کہہ رہے ہیں اس مصرے میں، ہے یہ ممکن کہاں میں نعت ہم لکھ سکیں، ہے یہ ممکن کہاں نعت ہم لکھ سکیں، جس پر رب بھی ہے شدا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پاس تو وہ الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی شان میں جو بیان کر رہے ہیں وہ الفاظ بھی ہمارے لیے کم پڑ جائیں گے کہ ان کی شان، ان کے حسن جمال، ان کے اوصاف کو جس نعت کے ذریعے ہم بیان کر رہے ہیں وہ ان کے آگے، ان الفاظوں کے آگے کچھ بھی نہیں ہے جس پر رب جس کی تعریف میں رب نے خود بیان کیا ہو۔ تو ہمارے الفاظ اس جگہ کہاں، ہماری ایسی اوقات کہاں، ایسی حیثیت کہاں کہ ہم ان کی تعریف ان کے جس طرح ان کی شان ہے، جس طرح ان کی شان ہے، جس طرح ان کے اوصاف ہے، ان کے خیالات ہے، ان کی سنتیں ہیں، ان کی پوری ایک لائف کا اسٹرکچر ہے، ہم ان کو بیان اپنے الفاظ میں کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا، وہ سخاوت کا دریا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس پوری دنیا ان کی سخاوت، آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ ان کو صادق و امین کا لقب دیا گیا، ان کی سخاوت کے اتنے کیا میں آپ کو بیان کروں ان کی سخاوت کے بارے میں کہ پوری دنیا، اس نے کہا گیا نا جن سے سیراب ہے ساری خلق خدا ہماری دنیا، جس سے سیراب، پوری سیراب جیسے ایک جھرنا ہوتا ہے جس سے ہریالی جو کھیتی باڑی سیراب ہوتی ہے، کھلکھلاتی ہے، اور ہمارے ان کی سخاوت سے سیراب ہے ساری خلق دنیا، وہ سخاوت کا دریا، وہ ہے سخاوت کا دریا۔ ان کی سخاوت کے الفاظ میں بیان نہ ہو، اس شاعر کے الفاظوں میں اس بات کو پیش کر رہا ہے کہ وہ سخاوت کا دریا، اب آپ خود اندازہ لگا دیے جا سکتے ہیں، آپ کو پتہ یہ چل جائے گا اس مصرے سے، وہ ہے سخاوت کا دریا۔ دریا ایک قطرہ نہیں ہوتا ہے، ایک بوند نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دریا بہت ہی سیراب جو ہوتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد ہے ان کا ہمسر کوئی نہ کوئی ان کا مثل، رب کی خلقت میں تنہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی شان، ان کی تعریف، اس میں ان کے حسن و جمال کو کس الفاظ میں بیان کر سکتے ہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہوتا۔ وہ اس خلق کائنات میں وہ واحد تھے جن سے ہمارے خدا بھی، اگر وہ کہتے ہیں نا کہ اگر خدا سے محبت کرنی ہے تو اپنے نبی سے محبت کرو، جس نے اپنے نبی سے محبت نہ کی اس نے اپنے خدا سے بھی محبت نہ کی۔ ان کے درجات کو اس الفاظوں میں اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ ان پوری نظم میں ہم نے ان کے اوصاف بیان کیے، ان کی تعریف بیان کی، ان کی حمد و ثنا، ان کے اوصاف کے بارے میں، ان کے حسن و جمال کے بارے میں، ان کی نیچرنگ پورا کمپلیٹلی مجسمہ جو ہوتا ہے، ان کی لائف، ہم ایک ذرے بھر بھی کوشش کر لینا تو وہ بھی بہت مشکل ہوگا ہمارے لیے۔ یہ پوری نظم سمجھانے کا یہی
لائف میں لے جانا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کا راستہ اختیار آپ کو مل جائے گا. آپ کے وہ کہتے ہیں نا، آپ اس دنیا میں جسٹ امتحان کے لیے آئے ہیں، آپ کی اصل زندگی یہ نہیں ہے. اصل زندگی وہ ہے جہاں آپ کو مرنے کے بعد جانا ہے. یہ زندگی فانی ہے، یہاں آپ ہمیشہ کے لیے نہیں رہتے ہو، آپ دوسری دنیا میں رہیں گے جو آخرت کی زندگی ہوگی، اور اس آخرت کی تیاری کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کس راہ میں جا رہے ہیں، کس وے میں جا رہے ہیں، ہمیں خود کو نہیں پتہ، لیکن ہم بھٹک رہے ہیں. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی وہ جس طرح سے رہتے تھے، ہم ان کو تھوڑا سا بھی فالو کر لیں گے، ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر لیں گے، ان کے حدیث و سنت پر عمل کریں گے، تو ہم صرف اسی دنیا میں نہیں بلکہ اس دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو میرا یہ سمجھانا پسند آیا ہوگا، آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا اس پوری نعت کا مطلب جو شاعر ڈاکٹر خواجہ عابد نظامی نے اس نعت میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے. اب تھوڑا اسائنمنٹ کی طرف ہم آ جاتے ہیں. اسائنمنٹ میں آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کا مڈ ٹرم کمپلیٹ تو ہو گیا ہے. ناؤ یہ آپ کا فائنل ٹرم اسٹارٹ کا فرسٹ ٹاپک ہے نظم کا. پہلے تو سب سے پہلے آپ کو فائنل ٹرم اسٹارٹ کا ٹائٹل بنانا ہے. اس کے بعد آپ کو نظم کا ٹائٹل بنانا ہے. دین آپ کو 1 پیج آپ کو لکھائی کرنی ہے، ایک صفحے کی صفائی سے صاف ستھری رائٹنگ میں. اس کے بعد آپ کو یہ جو نعت میں نے آپ کو سمجھائی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے کوئی ایک نعت ایکٹیویٹی کے طور پر آپ کو لکھنی ہے. آئی ہوپ آپ کو سب سمجھ آیا ہوگا اور آپ بہت اچھے سے کریں گے. اور دوسری بات، آپ کو مشکل الفاظ دیے جائیں گے، وہ آپ کو لکھنے ہیں. دین آپ کو ورڈس نیم لکھنی ہے، اور یہ آپ کو مل جائیں گے، بہت جلدی مل جائیں گے آپ کو PDF فائل. تو امید ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز اسائنمنٹ کے طور پر بھی سمجھ آ گیا ہوگا، آپ کو نظم جو میں نے آپ کو سمجھائی وہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی. جزاک اللہ، آپ کو بہت شکریہ اور اللہ حافظ.